देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कोरोना की चढ़ाई, महंगाई की दोहाई और सिंध की लड़ाई, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। खबरदार, होशियार, तहरीक इंसाफ की तब्दीली सरकार ने पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाकर पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत का अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ डाला। आज मुल्क में पेट्रोल का 1 लीटर तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 119 रुपए 80 पैसे का हो गया है। अभी 15 दिन पहले ही हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करके 118 रुपए का रिकॉर्ड बनाया था। वैसे इस वक्त सिर्फ पेट्रोल की कीमत में ही नहीं बल्कि महंगाई में भी रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स हों या आम मार्केट, अब रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें ऊपर से ऊपर जाती जा रही हैं। हुकूमती तर्जुमान हमें शुक्र करने का मशवरा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल अभी भी सस्ता है। ये हुकूमती तर्जुमान ना जब महंगाई और कीमतें बढ़ने का मुवाजना करते हैं तो मिसालें तरक्की याफ्ता मुमालिक की देते हैं, लेकिन जब गुर्बत, बेरोजगारी और भूख का मुवाजना करना हो, तनख्वाहें बढ़ाना हो, रिलीफ देने की बात हो तो मुवाजने के लिए अफ्रीका चले जाते हैं। अजब सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन तो जीत रही है लेकिन इसके बावजूद कारकर्दगी उनकी हार रही है। ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत महंगाई कम करने में हार गई, गुर्बत खत्म करने में हार गई, चीनी माफिया को नकेल डालने में हार गई, आटा, बिजली और गैस सस्ती करने में भी हार गई। हुकूमत भले अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो लेकिन हार मानने को फिर भी तैयार नहीं और इसी परफॉर्मेंस के साथ अब सिंध में पीपल्स पार्टी को हराने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार है। सिंध में इसकी हार होगी या जीत, इसका फैसला होने में वक्त लगेगा, लेकिन कोरोना से हार और जीत का खेल अभी जारी है। कोरोना की भारतीय किस्म हमलावर है और लोग हैं कि एहतियात करने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के साथ मोबाइल सिम ब्लॉक करने का ऐलान किया तो वैक्सीन लगवाने वालों में बड़ी तेजी आ गई है। अब लगता है कि कौम को अपनी जान से ज्यादा इस मोबाइल फोन से प्यार है। तो बिलावल भुट्टो भी दूसरी तरफ लॉकडाउन पर वफाक की तनकीद को मुनाफकत करार दे रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिन्ना हॉस्पिटल कराची, डॉक्टर सीमी जमाली। इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, आवाम में आप देख रही हैं कि कोरोना के हवाले से SOPs को फॉलो करने में कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है, एहतियात उस तरीके से नहीं बढ़ती जा रही है। आप समझती हैं कि सिंध हुकूमत ने जो लॉकडाउन लगाया है यही अब वाहिद हल रह गया था, और क्या आप ये भी समझती हैं कि काफी मिसमैनेज्ड किया गया है सूरत हाल को? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अवाम को पहले तो नरमी से कहा गया था कि आप SOPs पर फॉलो करें। डॉक्टर्स ने कहा, हर एक ने जो जो बोल सकता था उन्होंने कहा कि आप SOPs पर अमल दरामद करें, और दूसरी बात जो बाद में कही जा रही थी कि आप वैक्सीनेट कराएं। दोनों बातों पर ही अमल दरामद नहीं किया गया। आप कराची को क्या, आप पूरे मुल्क की सूरत हाल को देख लें, इसी तरह की अमल दरामद की पॉलिसी थी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मजमे लग जाते हैं, क्राउड्स जो लग रहे हैं, इज्तिमा हो रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं, इन सब ने मिलजुल कर हमारे सूरत हाल को बिगाड़ दिया। इस वक्त हमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई 5000 के करीब रोजाना कोरोना के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध की बात की जाए तो 2800 केसेस हैं, और कराची की खासकर मैं बात करूं तो 2000 केसेस रोजाना कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं। आप समझती हैं कि ये एक हफ्ते का जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया है इससे कितना फर्क पड़ सकता है? यस, लॉकडाउन जो है एक तरीका है लोगों को घरों में रखने का, लेकिन कोई हतमी चीज लॉकडाउन से भी नहीं हो सकती। फैसला तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ कमी थोड़ी बहुत वाकई होगी नंबर ऑफ केसेस में, क्योंकि लोग उस तरह फ्रीली आ जा नहीं सकेंगे एक दूसरे के घरों पे या मुलाकातें करने या जिस तरह सैर सपाटे के लिए निकल रहे होते हैं, वो कम अज कम वो तो कम हो जाएगा। लेकिन असल चीज जो हमें करने की जरूरत है और जो हमको इस वक्त अब लोगों में शायद कुछ रुझान हुआ है कि वैक्सीनेट कराएं लोगों को, और इसी तरह हर्ड इम्यूनिटी होगी और जो ट्रांसमिशन भी कम होगा डिजीज का, और डिजीज जो है सिवियरिटी इतनी इख्तियार नहीं करेगी। डॉक्टर साहबा, एक बात, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत। अच्छा, कहा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो उन पेशेंट्स की डेथ का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है, और जिन्होंने लगवा ली है वहाँ रेशो कम है या ना होने के बराबर है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनकी डिजीज सिवेरिटी जो है बहुत कम है, माइल्ड डिजीज है, उनको फ्लू की तरह या नजला, खांसी, जुकाम के तौर पर पास आउट हो रही है बीमारी। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उनको मॉडरेट टू सिवियर इलनेस हो रही है। हमारे पास इस वक्त जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे अस्पताल के अंदर, सारों में से तकरीबन लेस देन 1% जो थे वो वैक्सीनेटेड थे, और जिन्होंने लगाई भी थी उन्होंने एक डोज लगाया और दूसरा नहीं लगाया,
کوئی اور وجوہات ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ویکسین کیا ہی نہیں انہوں نے. تو میرا خیال میں ویکسینیشن از دا کی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ویکسینیشن سینٹرز کا تو بہت ہی برا حال ہے, ریکارڈ توڑ وہاں پہ رش ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اس کو کیسے بہتر طور پہ مینیج کیا جا سکتا ہے. ایک بات اور ذرا کلیئر کیجیے گا کہ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے, تو یہ جو ویریئنٹ ہے یہ باقی ویریئنٹ سے کتنا یا کس طرح مختلف ہے, اور جو ویکسینیشن اس وقت ہو رہی ہے تو یہ بھی اس کے خلاف مفید ہو رہی ہے؟ بالکل, اس وقت ویکسینیشن جو بھی ویکسین ملے سب لگانی چاہیے. ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے بہت ریپڈلی اسپریڈ کرتا ہے, ایک سے دوسرے تک بہت جلدی سے منتقل ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو ہم سپر اسپریڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی سے پھیل جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے چکن پاکس ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی گھروں میں, اسی طرح ایک شخص کو گھر میں ہوتی ہے تو پورے گھر بھر کو ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ اسی طرح پھیل رہا ہے اور جلدی جلدی پھیل رہا ہے اور بہت بڑی تیزی سے. تو ہم جتنی تیزی سے ویکسینیٹ کرائیں گے اپنے لوگوں کو اتنا ہی پریونٹ کرے گا اور ڈیزیز جو ہے بالکل مائلڈ ہو جائے گی. اب تو اس کے بعد ایک اور ویریئنٹ بھی آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر ڈائگنوز ہوا ہے کہ ایک اور کیلیفورنین ویریئنٹ آ گیا ہے. تو اب ویریئنٹس تو بدلتے ہی چلے جائیں گے. آپ جب بھی دیکھیں گے کوئی ویریئنٹس میوٹیشن ہوتی رہے گی وائرسز کی, اور وائرسز چینج ہوتے رہیں گے اور کوئی اور میوٹنٹ آ جائے گا. لیکن جو کی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ویکسینیٹ بہت شکریہ ڈاکٹر سیمی جمالی, پروگرام میں آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے, بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ایشو پہ بھی بات کریں گے اور مزید ایشوز کو بھی شامل کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے MNA ہیں کنول شوذب, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان پیپلز پارٹی سے سحر کامران, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور PMLN سے ہمیں نہال ہاشمی صاحب نے جوائن کیا ہے. سحر کامران صاحب, آپ سے میں شروع کرتی ہوں. اس سے پہلے ڈاکٹر سیمی جمالی سے بھی بات کر رہی تھی کرونا کے حوالے سے. یہ سندھ حکومت نے ایک ہفتے کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے سندھ میں, اور آپ کو پتا ہے کہ وفاق اور NCOC جو ہے وہ متفق نہیں ہے آپ کے اس فیصلے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صوبہ اکیلا لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا ہے. آپ یہ کیوں تاثر دے رہے ہیں وفاق کو کہ سندھ حکومت وفاق کی سفارشات چھوڑیں, مشاورت نہیں کرتے, ان کی تجاویز پر عمل کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں, کیوں؟ شکریہ فارس. دیکھیں, جو میٹنگ ہوئی تھی سندھ میں اس کے اندر تمام جو اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز تھے وہ موجود تھے. مجھے نہیں پتا کرتارپور بارڈر کب کو کلوز ہوا, ایئرپورٹ پہ کون سے لوگ آ رہے تھے, اور ایئرپورٹ پہ کس کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک جو ہے سندھ کے اندر سب ایکسپو سینٹر کے اندر ماس ویکسینیشن سینٹر کب سے بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ تمام جگہ پر SOPs کے لیے بار بار کہا گیا. اس کے علاوہ بھی جو ہے یہ تک بتایا گیا کہ آپ کی سیلریز جب پے ہوں گی جب آپ ویکسینیشن کرا لیں گے, تو ہر وہ چیز جو SOPs پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ہوتی ہے وہ ہو. لیکن لوگوں نے نہیں کیا نا. ویکسینیشن سینٹر کا حال دیکھا ہے اس وقت, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ایک ریکارڈ رش لگا ہوا ہے لوگوں کا, جمع غفیر ہے. آپ اپنا انتظام تو اچھا کریں نا. وہ کہہ رہے ہیں انتظامات ہی اچھے نہیں ہیں, لوگ صبح 6 بجے سے آئے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 4-5 گھنٹے ہو گئے. تھوڑے دن پہلے کراچی سے آئی ہوں, ٹھیک ہے, ایون جو میرے ساتھ میرا اسٹاف تھا انہوں نے بھی جا کے انہی ویکسینیشن سینٹرز پہ ویکسین لگائی ہے, اور سب نے مجھے بتایا کہ جتنا اچھا انتظام تھا, ایون صرف وہی نہیں, ویکسینیشن سینٹرز میں, اوشن مال میں, اس کے علاوہ میں آج سم بلاک کرنے کی بات آ گئی تو عوام باہر آ گئے. اپنی جان کے خوف سے نہیں آئے, اپنی زندگی کے خوف سے نہیں آئے. پھر ہمارے اندر تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, ہم ایک سویلائز شہری کی طرح بہیو نہیں کرتے, ہم جو ہے لوگوں کو دھکے دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں وہاں پہ ویکسینیشن سینٹرز پہ, جب لوگ جا رہے ہیں 24 گھنٹے کے لیے آپ نے فالتو کر ایکٹیو کر دیے کہ جی کھلے رہیں گے. دیکھیں پارس, ہر ڈسٹرکٹ میں 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں, یا تو آپ پورا سال نہیں لگا رہے تھے. تعداد بڑھا دیں ویکسینیشن سینٹرز کی. اب پارس جو ہے ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بھی بڑی ہے جو 24 آورز جو کھلے رہیں گے. ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ایسے سینٹرز بنائے گئے ہیں جو 24 آورز کھلے رہیں گے. اور دوسرا میں کہوں گی کہ وفاق کو ضروری نہیں ہے کہ آپ صوبہ سندھ کے ساتھ ہمیشہ حالت جنگ میں ہی رہیں. عمران خان احمد نیازی صاحب کہتے تھے کہ صوبہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے لوگوں کو برگلائیں, آپ لوگوں کو جو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ آئسولیشن میں انوکھے فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے زیادہ اس لاک ڈاؤن سے ایک عام دہاڑی دار جو ہے طبقہ وہ متاثر ہوتا ہے. آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی انہوں نے متعارف کرائی ہے. سر وزیر اعظم صاحب کو میں بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب, جب 15 جون سے اب تک 4 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے. اس پہ کرتے ہیں
نہیں میں بتا رہی ہوں پورا پاکستان معیشت کی جو ڈبل ڈیجٹ کے اندر مہنگائی ہے نا اس سے متاثر ہو کرونا سے بچائیں نا. ایک بات بتائیں کہ لوگ زندہ رہیں گے تو روزگار کمائیں گے. وہ تمام لوگ جن کو ویکسینیشن ہو چکی ہے وہاں پر ان کو اجازت ہے آپریٹ کرنے کی, جن کی ویکسینیشن ہوئی بھی ہے, جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی, جنہوں نے بار بار کہنے کے باوجود ویکسینیشن نہیں کرائی, جنہوں نے آپ کے ٹی وی ایڈز کے باوجود ویکسینیشن نہیں کرائی, جنہوں نے حکومت کے بار بار ترغیب دینے پہ, جنہوں نے تنخواہیں روکنے کا کہنے پہ ویکسینیشن نہیں کرائی. آپ یہ بتائیں اگر یہ پازیٹیو کیسز اسمارٹ لاک ڈاؤن بہترین حل نہیں ہے. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ وفاق کہہ رہا ہے جہاں پہ کیسز زیادہ ہیں وہاں پہ آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیں, نہ نکلنے دیں لوگوں کو اس علاقے سے باہر. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ نے انہی پوائنٹس کو آئسولیٹ کرنا ہے تو ایسا ہو جاتا. فیصلہ ہوا ہے وہاں کے حالات کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, حالات ضروری نہیں ہے کہ مخالفت برائے مخالفت, بجائے یہ کہ آپ ایسے ٹائم پہ ایک ذمہ دار رول ادا کریں. وفاق سیریس نہیں ہے. نہیں, وفاق کے آپ بیان دیکھیں کہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کراچی میں بھارت جیسی صورتحال ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان ذمہ دار ہوں گے. کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اسد عمر صاحب وہ وزیر ہیں جن کو 1 سال کے اندر ہی ناقص کارکردگی کی بنیاد پہ ہٹا دیا گیا. اب وہ بیانات دے رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں کیا پرائم منسٹر کو یہ پتا نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کا رول کیا ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر کو ضرور جو ہے سیاسی فوائد حاصل کرنے, ایک جو جب کوئی یقین ہی نہیں کرتے وفاق کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلامٹی ہو, جب بھی کوئی اس طرح کی ایک آفت زدہ سچویشن ہو, جب بھی کوئی جو ہے وہ ایمرجنسی ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ عمران خان احمد نیازی صاحب اس پہ سیاست ہی کریں. ان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ مل کے بیٹھے مشاورت کر لیں, ان کی تجاویز بھی سن لیں. دیکھیں میرے خیال میں چیف منسٹر سندھ نے جتنے رابطے کیے جتنے چیف منسٹر سندھ نے رابطے کیے ہیں, جتنا ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے, کیا ان کو نہیں پتا لگ رہا تھا کہ صورتحال کیا ہے؟ کنول اس وقت سندھ کی جو صورتحال ہے نہ پنجاب کی ہے, اور اللہ کا شکر ہے نہ کسی اور صوبے میں اس وقت یہ صورتحال ہے. لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے تھا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی آپ بات کر رہے ہیں. اگر یہ نہ لگاتے تو بتائیے کیا کرتے, کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور وہ اپنے طریقے سے اگر حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ پارس. ان کے سارے آرگیومنٹ سے ایک ہی جملہ ذہن میں آتا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہی ساری باتیں تھی, یہی پروپیگنڈا تھا, یہی شور تھا جب فرسٹ ویو آئی. اس وقت بھی مودی کو آئیڈلائز کیا گیا, بلاول صاحب نے اسپیچز کی. پھر سیکنڈ ویو میں امپیریل کالج کی اسٹڈی میں ای والے امپیریل اسٹڈیز کی بات نہیں کری جو ان کے جو شاہ صاحب ہیں محترم ناصر حسین شاہ صاحب نے آج اسد عمر صاحب کو وہاں سے پکڑا ہے کہ جی آپ ذرا پڑھ لکھ کے بات کیا کریں. تو میں امپیریل کالج کو کوٹ کر لوں, جس کو انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر فلاں ٹائم تک لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو پاکستان میں فلانی ڈیٹ کو 78,000 اموات ہوں گی. یہ آن ریکارڈ موجود ہے بلاول کی اسپیچ. اچھا, اللہ کا شکر ہے, عزت دینے والی ذات رب کی ہے. وہی اسٹریٹجی جو اس وقت پوری دنیا ایک طرف جا رہی تھی, پاکستان نے اپنے حالات, اپنی جو ہماری مختلف پاپولیشن کی کمپوزیشن ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ دہاڑی دار اور مزدور طبقہ اور اس کو رورل ایریا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسٹریٹجی بنائی, اور اس کے بعد ایک ایفیشینٹ سسٹم کریٹ کیا NCOC کا, جس میں ایک ڈیجیٹل طریقے سے سارے ریڈ زونز کو, ریڈ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے صرف سلیکٹیو ان ایریاز پہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن امپوز کیا جاتا ہے. اس ٹائم پہ تب بھی انہوں نے کراچی کو سارا بند کیا. اور میں صرف اتنا بتا دوں, میرے علاقہ احمد پشر کیا, میرے علاقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس انڈسٹریل ایریا میں کام کر رہے تھے. ایک 25 دن وہاں پر لوگ فیکٹریوں میں بند رہے ہیں, بسکٹ کھانے کے لیے بھی پاس نہیں تھے. ابھی ہم نے کیا مناظر دیکھے, جو ہم نے ہندوستان میں 1.5-2 مہینے پہلے مناظر دیکھے کہ لوگ پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں, سامان ہاتھ میں پکڑا ہے, 100 میل پیدل چلتے رہے ہیں, اور اس کے بعد اموات بھی ہوئی. آج ہم نے کراچی سے, سندھ سے ایسے مناظر دیکھے کہ لوگوں کو آپ نے ٹرانسپورٹ بند کر دی, وہ اپنے بیگ اٹھا کے کئی کلومیٹر آگے چل رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ وفاق کیا کرے گا, اور دوسری میں اس کی محرکات بتا دوں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا ہب ہے, منی پاکستان ہے, اگر اسے بند کریں گے تو معاشی طور پہ بہت نقصان ہوگا. لیکن ابھی پیپلز پارٹی نے یہ کہا نا کہ اس سے زیادہ نقصان یہ کرونا سے ہو سکتا ہے. یہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں, میں اب آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں, یہ اپنی نالائکی, نااہلی اور بد انتظامی کا ایڈمیشن کر رہے ہیں. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا کہ انہوں نے ویکسینیشن سینٹرز کے دورے مراد علی شاہ صاحب کرتے نظر آ رہے ہوں. جو بیان بازیاں اور کانفرنسز ان کی ہوتی ہیں, پریس کانفرنس تان و تشنی کے لیے, وہ یا یہ اپنی کرونا کی اویئرنیس کے لیے کر رہے ہوں. کراچی میں ایک دن میں نہیں اسپریڈ ہوا.
ہوا ہے. اور کراچی کے اور سندھ کے اسٹیٹسٹکس فرق آ رہے ہیں اس ٹائم پہ بھی. آپ مجھے بتائیں کہ لاہور ایکسپو سینٹر پہ تو لوگوں نے اس طرح کی مار پیٹ نہیں کی، نہ گالی گلوچ کی. اگر وہاں مینجمنٹ ہو سکتی ہے، عثمان بزدار صاحب بہتر طریقے سے ایک صوبے میں کر سکتے ہیں جو ان سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے، تو مراد علی شاہ صاحب اتنے پڑھے لکھے، اتنے ایکسپرٹ، ان کے کیلنڈر فیس یا جو پوسٹر فیس ہے، وہ کیوں مس مینجمنٹ کراچی جیسے شہر میں کرا سکے؟ انہوں نے 2 میں ایک سیکنڈ صرف کر سکے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ویکسینیشن کتنی کروائی؟ آپ تو بہت شور میں چاہتے رہے ویکسین ہونی چاہیے، پاکستان میں 2% بھی نہیں ہو رہی. اب آج ویکسینیشن ایک دن میں جو ہے وہ 7 لاکھ 8 لاکھ کراس کری ہے. آپ نے دینی تھی پوری دے دی ان کو. ہم نے صرف اتنی دینی ہے جتنا ایک وفاق کا ذمہ داری وہ ہم دے رہے ہیں. انہوں نے خود کتنی پروکیور کی ہے؟ ایک آنے کی انہوں نے ویکسین پروکیور نہیں کی. ہم تو ان کو اوپن سپلائی دے رہے ہیں، NDM میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم تو ان کو PSDP میں 14 ڈسٹرکٹ پورے آپ ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں جو 13 سالوں میں یہ نہیں کر سکے. جو انہوں نے پیرس بنانا ہے، جو انہوں نے پتہ نہیں پیرس سے وینس بنانا ہے. کون سا صوبہ پروکیور کر رہا ہے ویکسین کو؟ کوئی اور ہے؟ باقی سارے اپنی، پنجاب بھی اپنی پروکیورمنٹس بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں. ان کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ ڈیولپ سبجیکٹ ہے، یہ کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سندھ حکومت کی کوششوں کو آپ سبوٹاج کریں. میں تو کریڈٹ نہیں لیتی 18ویں ترمیم کا. آپ لوگ خاموش رہیں. 18ویں ترمیم کا میں نہیں لیتی کریڈٹ، نہ میں نے ہیلتھ کو ڈیولو کیا تھا. جب آپ نے ہیلتھ ڈیولو کی ہے، جب آپ کے ڈائریکٹ آپ کنسائنمنٹس کے ساتھ تصویریں تو کھنچواتے رہے ہیں، لیکن کنسائنمنٹ آتی ہے آپ کی فیڈرل کے اس پہ رہی ہے. تو یہ پچھلے اتنے عرصے سے کیوں نہیں؟ اور ایک چیز میں یاد کرا دوں، جس وقت PDM کی بہت زیادہ اسپیڈ سے چل رہی تھی موومنٹ، اور اس وقت سیکنڈ ویو فل آئی ہوئی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایڈمٹ تھی اپنی ماں کے ساتھ ہاسپٹل میں، تب یہ رکنے کو تیار نہیں تھے. تب لاڑکانہ میں بھی جلسے کیے، تب انہوں نے کراچی میں بھی جلسے کیے. اس وقت مریم صاحبہ بھی آئی، وہاں پہ بھی جلسے کیے، انہوں نے بھی جلسے کیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ بتائیں جیسے حالات ہوئے وزیر اعظم ذمہ دار ہوں گے. کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ بھارت جیسے حالات نہیں ہوں گے، لیکن ان کا رول ماڈل مودی تھا. یہ ہمیشہ اسی کی ہی تعریف کرتے نظر آتے تھے، اور اس میں بار بار یہ کہتے رہے ہیں، یہ مودی کو وہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انڈیا نے یہ کیا، انڈیا نے ایسے بند کرنا ہے. لیکن آپ مجھے بات کرنے میں نا، آپ جو سپیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہے وہ بعد میں آپ بیان کریں. یہ پرسنل اٹیکس نہ کریں، میرے دماغ میں مودی نہیں بیٹھا ہوا. انہوں نے یہ جو سائنس سرکار ہے، یہ مودی سرکار کو فل کاپی کرتے رہے. فل ایشو پہ ہم نے ذرا اگر یہ سندھ میں اگر یہ ہیلتھ کو کبھی سسٹم کو انہوں نے بنایا ہوتا تو آج یہ بہانے نہ. یہ کرونا اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ جذباتی نہیں ہونا. ہم ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وزیر اعظم ان چیزوں کو. ابھی تو نہال ہاشمی صاحب، ابھی وزیر اعظم نے صرف جانے کی بات کی ہے. نہال ہاشمی صاحب ایک جملہ سن لیں. سندھ میں ابھی تو صرف سندھ کا رخ کرنے کی بات ہوئی ہے تو ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی ہیں، اور لاک ڈاؤن لگ گئے اور عوام کی تباہی کا داغ بیل ڈال دیا. اگست میں وزیر اعظم کا اور وہ انشاءاللہ اس لاک ڈاؤن کے باوجود نہال ہاشمی صاحب، آپ اس وقت سر کراچی میں بیٹھے ہیں، زیادہ بہتر صورتحال ہمیں بتا سکتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے. سر سندھ حکومت نے جو لاک ڈاؤن کی پالیسی ہے ان کی، کیا یہ درست ہے، یا وزیر اعظم عمران خان کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی آپ سمجھتے ہیں وہ بہترین حل ہے؟ چونکہ حکومت کا کام لوگوں کو معاشی طور پہ بھی اور صحت بھی ان کی دونوں کا خیال رکھنا، احتیاط کرنا ضروری ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سن رہا تھا بحثیت پاکستانی، بحثیت کراچی کے شہری کے، کہ کس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی اور بیچاری عوام پس رہی ہے. میں تو پھر جب انہوں نے NCOC کی بات کی تو پھر مجھے سپریم کورٹ کے وہ کیسز یاد آ گئے جس میں سپریم کورٹ نے پوچھا ہے موجودہ گورنمنٹ سے کہ وہ 1200 جو ڈونیشن آیا تھا 1200 ارب وہ کہاں گئے، کس مد میں خرچ ہوئے، جو آپ نے ویکسینیشن منگوائے تھے چائنا سے، جو کٹس منگوائی تھی وہ کہاں گئے، کس مد. NCOC اور NDMA پہ جو چارجز لگائے گئے ہیں، جو ایلیگیشن لگائے ہیں، اور جو آج ہمیں ویکسینیشن کی جا رہی ہے، یہ خیراتی دوائی ہے. ریاست پاکستان کی حکومت پاکستان نے کوئی ویکسینیشن خرید کے ہمیں نہیں لگایا. جو خیراتی دوائی ہے اس پہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، جو خیراتی پیسے ملے اس کا بھی حساب نہیں دے پا رہے، اور چلے ہیں ایک سے دوسرے صوبے پہ قبضہ کرنے. اب رہ گیا سندھ کی بات، تو یقیناً صرف سے صرف یہ نہیں کہ ویکسینیشن کا ایشو ہے،
ہم تو بڑے لاوارث ٹائپ کے لوگ ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں. ان کی نوکری کوئی اور کرتا ہے, ان کی سڑکیں پہ کوئی اور گھومتا ہے, ان کے نالے ٹھیک نہیں ہے, سڑکیں ٹھیک نہیں ہے, پارک ٹھیک نہیں ہے, روزگار ٹھیک نہیں ہے, کالج نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہمارے پاس. یہ تو سندھ گورنمنٹ میں آپ چھوڑ دیں, کورونا سے بھی 2 قدم آگے, بعض چیزوں میں جو سہولیات ہمیں نہیں دی گئی. نہال ہاشمی صاحب ذرا کلیئر کریں کہ کورونا کے حوالے سے صورتحال ہے سر, یہ آپ کے خیال میں اس کا رسپانسبل کون ہے؟ کیا یہ دونوں اس وقت صحت کے معاملے پہ سیاست کر رہے ہیں وہاں پہ؟ NCOC رسپانسبل ہے جو 1200 ارب کھا چکی, NDMA رسپانسبل ہے, حکومت پاکستان رسپانسبل ہے جو خیراتی ویکسینیشن کھا چکے, جو خیراتی 1200 ارب جو انٹرنیشنل ڈونر سے ملا تھا اس کو صحیح مت میں نہیں لگا. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشنز ہیں. ورلڈ اکنامک فورم تعریف کر رہا ہے. آپ تعریف چھوڑ دیں, تعریف لکھوانا اور بات ہے, وہ 1200 ارب کی بات بتائیں کہ کہاں گیا. اور مجھے یاد آ رہے ہیں شہباز شریف یہ بات کر رہے تھے ابھی ویکسین کی, ڈینگی کو شہباز شریف نے جس طریقے سے ختم کیا, کہاں راجہ بھوگ, کہاں گنگو تیلی, کہاں شہباز شریف اور کہاں بزدار. تو بات ساری یہ ہے کہ جب نیت بد نیت ہو, ATM کارڈز کو آپ کمانے کے لیے چھوڑ دیں, جب عوام کو لاوارث چھوڑ دیں, جب صرف ڈونیشن پہ بات کریں, جب آپ انٹرنیشنل اپیل کریں کہ ہمیں فنڈنگ کیا جائے, ہم مر رہے ہیں, خودداری کو جب آپ بیچ دینا تو پھر خودداری سے بڑھ کے کورونا نہیں ہے. نہال ہاشمی صاحب پھر حل کیا ہے؟ میں نے پوچھا تھا کہ سندھ حکومت کی لاک ڈاؤن کی پالیسی ٹھیک ہے پھر؟ نہیں, غریبوں کے ساتھ انہوں نے ناجائز کیا ہے. تو پھر سمارٹ لاک ڈاؤن وزیر اعظم کی پالیسی ہے, ٹھیلے والے روڑے, وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, وہ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اگر یہ عوام الناس سے بات کریں, یہ جو عمران خان اس قابل آدمی ہے کیا, اور ہم لعنت بیچتے ہیں مودی پہ بھی اور تعریف کروانے والوں پہ بھی. ہم جا کر کے ہندوستان میں تعریف نہیں کرتے ہیں مودی کی, ہم جا کے بیرون ملک پاکستان اور اس کے اداروں کو گالیاں نہیں بکتے ہیں. ہم میڈ ان پاکستان ہے, پاکستان بنانے والے ہیں اور پاکستان بچانے والے ہم ہی لوگ ہیں, اور پاکستان کو سنوارنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں. ملک دشمن شخصیات سے ملتے ہیں یہ آپ ذہن سے, یہ تو تاریخ طے کرے گا, یہ آپ اور ہم طے نہیں کریں گے کہ کون کیا. آج ہی جب آپ ملے سب سے تو وہ ٹھیک ہے, آپ ملے تو ہپ, ہم ملے تو کڑوا. واہ کمال بات ہے, کمال کر دیا آپ. رائٹ, میں ذرا ایک بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد آگے سندھ کی پالیٹکس پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز میں. سحر, اگر اب سندھ کی سیاست کے اوپر بات کریں تو بلاول بھٹو نے اپنی توپوں کا رخ PTI سندھ کی طرف کر دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سندھ میں لاوارث سیاسی کلچر کو پیپلز پارٹی کے خلاف اکٹھا کر رہے ہیں. یہ کون سے سیاسی کچرے کی وہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان احمد نیازی صاحب نے آج تک ان کے جو منتخب ممبرز ہیں جو کہ سندھ سے منتخب ہوئے, انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے سندھ کے لیے؟ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے سوائے کہ بیان بازی کے, جھوٹے اعلانات کے, 1100 بلین کا فنڈ, 162 ارب کا فنڈ, وہ ساری اس طرح کی باتیں ہی ہیں نا. ایک یونیورسٹی جس کا افتتاح پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو گیا. حقیقت آن دا گراؤنڈ کیا ہے؟ اور جو وہ آج جن لوگوں کو لے کے سامنے آ رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ان میں سے کوئی کردار نیا نہیں ہے. یہ تمام کردار کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال. ابھی غلام رحیم کو معاون خصوصی بنا لیا. دیکھیں, بات یہ کہ عمران خان احمد نیازی صاحب کا ایک معیار ہے, ان کا معیار ہے کہ جو جتنا زیادہ بد تہذیبی, جتنی زیادہ گالی گلوچ, جتنی زیادہ جو ہے وہ کنٹروورشل باتیں کر سکتا ہو, چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو, چاہے وہ مراد سعید ہو, یا باقی ان کے جتنے ممبرز جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں, جن کی گفتگو, جن کا لہجہ جو ہے اخلاقی سطح سے نیچے, وہی ان کے قریب رہ سکتے ہیں. آپ ابھی ایک کلپ جو ہے اس طرح کے جو ہے ارباب رحیم کے بھی جو ہے وائرل ہو رہے ہیں کہ جو ان کا طریقہ کار ہے, جو ان کا سندھ میں کردار رہا ہے. تو دیکھیں, ان کو جو ہے ایسے ہی لوگ سوٹ کرتے ہیں. ان کو شمیم نقوی صاحب جیسے لوگ نہیں چاہیے, ان کو حلیم عادل صاحب جیسے لوگ چاہیے, ان کو وہی لوگ چاہیے ہیں کہ جو کہ کنٹروورسی. حقیقت یہ ہے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً پورے پاکستان میں اپنی حکومت بنا لی ہے. آپ دیکھیں, وفاق میں, پنجاب میں, KPK میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, بلوچستان میں بھی ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے. اب رہ گیا سندھ.
تو آپ کو کہیں ڈر اور خوف تو نہیں ہے کہ یہ سندھ بھی آپ سے چھین لیں گے، چونکہ وہ تبدیلی کے لیے سندھ میں نکل پڑے ہیں، شاہ محمود قریشی دورے کر رہے ہیں، وزیر اعظم اگست میں متوقع ہے دورہ ان کا؟ آپ مجھے بتائیں پارس، یہ کوئی پہلا دورہ ہے؟ ابھی سندھ میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ان کی شکست 6 نمبر پر وہ ایک آئینہ تھی، ٹھیک ہے. سندھ کے اندر جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ان کی شکست. ہاں دیکھیں کشمیر کا الیکشن آپ کے سامنے بھی ہوگی، علی امین گنڈا پور کی وہ نوٹوں کی والی تصویریں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو جو ہے ان کی لانڈری کے اندر جو شامل ہو جائیں وہ دھل جاتے ہیں، جو شامل نہ ہوں وہ پھر عذاب بھگتتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس طرح کے حربے کر کے اگر آپ آج کسی سے بھی پوچھیں جو لوگوں کے حالات ہیں، جس طرح کی مہنگائی ہے، جس طرح کی بد انتظامی ہے، جس طرح سے پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں، جس طرح کی غیر سنجیدگی ہے، جس طرح سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، کون جو ہے وہ یہ کہے گا کہ جی ہم خوش ہیں، ہم ان کو ووٹ دیں. لوگ پریشان ہیں اسی لیے تو وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ان کو صرف کنونس کرنے کی ضرورت ہے، اور جس دن وہ قائل ہو گئے وہ کہتے ہیں آپ کا پیپلز پارٹی کا تسلط ختم ہو جائے گا. ہمیں نہ خوف ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسا ہتھ کنڈا چھوڑا ہے پہلے جنہوں نے نہ آزمایا ہو، نہ ہی ہمیں یہ کوئی پہلی دفعہ جلسے نہیں کریں گے، اس سے پہلے بھی چلے گئے ہیں. سندھ کے عوام بھی جانتے ہیں، پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ یو ٹرن کی سیاست ہے، اس کے اندر جو ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، آخر میں حاصل وصول کچھ نہیں ہے. اچھا کوئی خوف نہیں ہے آپ کو ان سے؟ کوئی ڈر نہیں ہے؟ تو بلاول بھٹو کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی شکل میں نئی ایم کیو ایم آ گئی ہے؟ بھئی ایم کیو ایم تو عسکریت پسندی اور تشدد کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی تھی. کہ آپ دیکھیں ان کے الائے وہی ہیں جن کے ان کے خود میں کہتی ہوں عمران خان احمد نیازی صاحب کے جو اپنے ان کے جو جن القاب سے انہوں نے ان کو نوازا ہوا ہے، جو انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے، جو انہوں نے کہا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کو ساتھ بٹھایا ہے. دیکھیں آج جب وہ اپنے منتخب لوگوں کو چھوڑ کر وہ آج انہی لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جن کے اوپر وہ تنقید کرتے تھے. آپ کا اعتراض ویسے سمجھ نہیں آ رہا، وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں یا آپ کو اعتراض ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سندھ میں لانے کا پلان بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے ان کے بیان کا جواب دیا تھا جس قسم کے یہ ایک تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تو کوئی سندھ کے اندر کوئی پیپلز پارٹی کی ایسی نامور شخصیت کوئی جو ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہو؟ ٹھیک ہے، آپ نے ہتھ کنڈے جو اپنانے آپ سمجھتے ہیں کہ اب اپنے اثر رسوخ سے، اور آپ جس طریقے سے جو ہے وہ یا تو فیل ہو گئی نا آپ کی تمام چیزیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف بیان بازی سے، اثر رسوخ سے، دھوس دھاندلی سے، مقدموں سے، نیب کے ذریعے کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. اور بلاول بھٹو کو کیوں لگنے لگا ہے کہ آپ سندھ کی گورنمنٹ پہ یا سندھ پہ قبضہ کرنے لگے ہیں اور وہاں پہ جو سیاسی کچرا ہے یا اس کو مسلط کرنے لگے ہیں؟ کیوں یہ ایسا سوچ؟ اچھا میں پوائنٹ وائز ان کے باتوں کا جواب دے دیتی ہوں. امید ہے کہ اسی تحمل سے یہ سن لیں گی. سندھ کے بائی الیکشنز کی بات کی، شکر الحمدللہ آگے پی ٹی آئی تھی، کسی نے دھاندلی کے رونے نہیں روئے، حالانکہ 13 سالوں سے ان کی حکومت ہے وہاں پہ، اور اثر و رسوخ بھی ہے، اور پولیس ان کے کہنے پہ پورا کام نہیں کرتی. تو آپ روئے تھے نا؟ ہم روئے نہیں تھے، ہم ثبوتوں کے ساتھ لے کر آئے تھے، ہر فورم پہ گئے تھے. انہوں نے کہا جی سارے سیاسی ہتھ کنڈے انہوں نے آزما لیے. میں نے یاد کرا دوں، کچھ عرصہ پہلے آپ شاید وہ کلپ بھی نکالیں، بلاول صاحب اپنی پرانی جو جماعت تھی جس کے ساتھ حکومت مل کے کیا کرتے تھے ایم کیو ایم، ان کو سیٹوں کی آفریں کرتے نظر آئے اور ان کو بلاتے رہے کہ آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو. تو سیاسی ہتھ کنڈے تو یہ ہوتے ہیں. پی ڈی ایم میں سیاسی ہتھ کنڈے آپ نے اپنائے. یو ٹرن اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو پی ڈی ایم کی ہر اسپیچ کو دوسری سے میچ کرے یو ٹرن نظر آ جائیں گے. کہاں یہ استعفوں سے چلے تھے، کہاں یہ سندھ کی حکومت چھوڑ رہے تھے، کہاں انہوں نے یو ٹرن لے لیا. اور سب سے بڑا یو ٹرن آپ کو ان کی سینٹ کے الیکشن میں نظر آئے گا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ بیٹھ گئے جا کے سینٹ میں تو پھر آپ کو یو ٹرن نظر آئیں گے. آج بھی ان کا ایک گروپ جو ہے نون لیگ کا وہ ان سے ناراض ہے، اور انہوں نے الگ سے اپنا وہ ایک اپوزیشن کا گروپ بنایا ہوا ہے، کیونکہ اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ بھی ان کا آپس میں جو ہے وہ کام نہیں چلا. تو یو ٹرن اس کو کہتے ہیں. یو ٹرن کی سیاست یہ ہوتی ہے. حکومت کس بنیاد پر میں بتانے لگی ہوں دعوے آپ کر رہے ہیں. اچھا دوسرا انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کی کوئی قداور شخصیت ان کے ساتھ نہیں ہوئی. الحمدللہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہمیں کوئی قداور شخصیت نظر ہی نہیں آتی. گولی ڈنڈے کی سرکار ہے وہاں پر، ایک ہی شخصیت ہے، اس کا نام ہے زرداری، سینئر زرداری صاحب اینڈ جونیئر زرداری صاحب. باقی کسی کا نہ قد اٹھانے کی جرت ہے نہ کوئی قداور ہے. مراد علی شاہ صاحب وہ ہیں جو 500 کروڑ کے ابھی پینشن اسکیم کا شکار ہیں. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے بڑا وہاں پہ اگر 12-13 سال کام کیا ہوتا نا، صرف لاڑکانہ میں ہی اگر اپنے اسٹیٹسٹکس گنوا دیں، مجھے وہاں کے اسکول بتا دیں، مجھے وہاں کا ہیلتھ سسٹم بتا دیں، یا کوئی ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بناؤ. جب وہاں پہ جلسہ کرنا ہو نا تو آس پاس گرین وہ کپڑا لگا دیا جاتا تھا کہ کچرا غلاظت نظر نہ آئے. سیٹس ہیں 99، آپ کی ہیں 30، تیسری حکومت ان کی ہے. کوئی تو وجہ ہوگی جو سندھ کے عوام بار بار ان کو منتخب کر رہے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کے پی کے میں دوسری گولی ڈنڈے کی سرکار، عزیر بلوچ ٹائپ کے لوگ
اچھا کرتے رہے ہیں. اور ابھی بھی بائی الیکشنز میں جو یہ بات کر رہے تھے, میرے علاوہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہاں دھاندلی کا پورا شور مچایا, پریس کانفرنسز میں نے تو جا کے نہیں کی, شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب کرتے رہے. اور جہاں تک انہوں نے زبان کی بات کی, الحمدللہ ہمارے پاس نہ آغا رفیع اللہ جیسے لوگ ہیں, نہ قادر بلوچ قادر پٹیل جیسے ہیں, اور نہ ہی ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اسمبلی میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ خواتین اٹھ کے اندر چلی جاتی ہیں. تو یہ گالی گلوچ, اور خود بلاول صاحب جب سپیچ کریں تو کانوں سے دھوئیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, تم تو اتنے بے غیرت ہو, یہ اس کو مؤدبانہ الفاظ میں نہیں شامل کیا جاتا. ان کو بڑے چھوٹے کی کوئی لحاظ نہیں ہے. تو اور بد تہذیبی اور گالی گلوچ کا کلچر کشمیر کی جیسے ہونے چاہیے. کشمیر کی کیمپین سٹارٹ کرنے والے کوئی اور نہیں, بلاول صاحب تھے. اور اگر آپ وہاں پہ دیکھیں, کسی کو کتا کہنا ہے اور بہو بہو کے ساتھ ایکشن بھی بنانے ہیں, چاہے آپ گلگت کی دیکھ لیں, ایسے لوگ ہر پارٹی کے اندر موجود ہیں. آپ کے ابھی پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں, پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں, اور قادر مندو خیل ٹائپ کے لوگ بھی نہیں ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے چاہتے ہیں. آپ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کسی بھی وقت ملک میں جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں. سندھ میں جنرل الیکشن ضرور ہوں گے, کیونکہ قید میں سلیوری کا شکار پسی ہوئی عوام, اس طرح کے لوگ جا سکتے ہیں. ان کو اپنی فکر ہے نا. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر 13 سال میں پرفارمنس دی ہوتی, ماڈل سٹیز بنائے ہوتے, ڈسٹرکٹس کو آباد کیا ہوتا, ڈر کس بات کا وجہ ہوگی جو حکومت مل رہی ہے ان کو. بائی الیکشنز میں اگر لینڈ سلائڈ کر لیتے ہیں اور وہاں بیٹھا کے اگر مفتاح اسماعیل صاحب کوئی سلام اگر اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہمارا کے پی کے کا جو ریزلٹ ہے نا, وہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوئی ہے نارملی. آج تک وہ دوبارہ الیکٹ نہیں کرتے. اتنی وہ غیور قوم ہے وہاں پر, وہ کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتے. حال دیکھا ہے آپ نے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جتنی تجاوزات ہیں وہ سب ٹھیک کی جا رہی ہیں. اور یہ جو حالات خراب کیے گئے اتنے عرصوں میں, جو تجاوزات کی گئی, مجھے یہ بتا دیں, صرف ایک چیز بتا دیں, سندھ کو تو آپ ہمیں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے نا, کیونکہ میڈیا کی تو ٹیمیں وہاں جاتی نہیں. کراچی میں تو آپ ساروں کے سینٹر ہیں. ذرا خدا را, کراچی کے حالات تو آپ 10 دفعہ اٹھا چکے ہیں. اگر ان کی 13 سال سے پرفارمنس ہے تو سندھ میں بھی, ساتھ ہی کراچی میں بھی تو حکومت ہے. نہیں, کیا نظر آ رہے آپ کو؟ پتہ ہے پینے کا پانی ہے, قبرستان سے مردے باہر آئے ہوئے تھے. نہال ہاشمی صاحب, سر یہ کس بیس پہ اپنا, اچھا نہال ہاشمی صاحب کی نا سندھ کی سیاست کے اوپر بڑی جملہ کہوں گی جو ابھی کہہ رہے نظر ہے ان کی سندھ کی سیاست کے اوپر. نہال ہاشمی صاحب آج تھوڑا سا سیاست سے اوپر ہو کے, تو جو اصلی حالات یہ کراچی میں رہتے ہوئے فیس کر رہے ہیں, اس میں دل بڑا کر لیتے اور بیان دے دیتے. تو نہال ہاشمی صاحب, آپ کو قد ہمارے سامنے بڑا ہو جائے. کافی ٹائم ہو گیا. نہال ہاشمی صاحب ذرا ابھی جن کو انہوں نے بنائے ہیں, ارباب رحیم صاحب, تھوڑے دن پہلے کا ان کا بیان تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی انہوں نے عمران خان احمد نیازی صاحب کو الزام دیا تھا, ہر قسم کی جو کام انہوں نے کرنے تھے نا مراد علی شاہ نے, وہ 14 MLA کر رہے ہیں. میں آپ کو نہال ہاشمی صاحب صرف ایک جملہ سن لیں, جو مراد علی شاہ صاحب نالائکی اور روتے رہے کہ جی گلی محلہ اور وہ نالی کی سیاست بھی اب وفاق کرے گا, جی الحمدللہ آپ نے نہیں کیا. نہال ہاشمی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو پرفارمنس کی ساری ویڈیوز بھیجوں گی, اس پہ بھی بات کریں گے. بالکل, لیاری نے جن کو ریجیکٹ پرفارمنس کا بھی پتہ ہے, لیاری نے ان کو ریجیکٹ کیوں کیا تھا, یہ وہی لیاری تھا جہاں مردوں کو نہلانے کے لیے اندر لے جانے کی جگہ نہیں ہوتی. نہال ہاشمی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ جو ہے وہ چھن جانے والا ہے, اور اسی لیے بلاول بھٹو جو ہے وہ پیش بندی کر رہے ہیں, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے سر؟ سندھ کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے. دیکھیں یہ کون چھڑائیں, اگر مجھے اجازت ہے, کون چھیننا چاہ رہا ہے, کون چھیننا چاہ رہا ہے. اگر چھیننے کی بات ہو, چھینا نہیں جاتا ہے. یہ 5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے, پورا منصوبہ ہے, چھینا نہیں جاتا ہے. دل جیتا جاتا ہے. کیسے جیتا جاتا ہے؟ ایسے جیتا جاتا ہے کہ ایٹمی بجلی گھر بنایا جائے. کراچی میں پورٹ قاسم میں نواز شریف کے دور میں 1300 میگا واٹ کا بجلی گھر کمپلیشن ہوا. موٹر ویز بنائے جائیں, نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیا جائے, K4 اسکیم دیا جائے, لیاری بائی پاس کو کمپلیشن. یہ چھین کے کریں گے کیا؟ جو پورے پاکستان میں کیا, جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں, وہی حال بھی سندھ کا ہوگا. جو کے پی کا حال ہے وہی سندھ کا ہوگا. جو اسلام آباد کا حال ہے وہی سندھ کا ہوگا. جو پنجاب کا حال ہے وہی سندھ کا ہوگا. اور آج بھی سندھ میں لوگ جھولیاں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بابا آیا کون ہے, 121 روپے کا 20 روپے کا پیٹرول. یہ کون ہے جو نواز شریف 30 روپے کا روٹی آٹا چھوڑ کے گیا, آج 70 روپے کا آٹا لے رہا ہوں. آج سندھ کے لوگ بول رہے ہیں بابا ہم 60 روپے کا پیٹرول لیتے تھے, 120 روپے کا پیٹرول کون دے گیا. آج سندھ کے لوگ بول رہے ہیں کہ بابا نواز شریف تو آ کر کے انصاف دیتا تھا. یہ کون ہے؟
قبضہ گیری تو دیکھیے چنگیز خان بھی نہیں کر پتہ ہے سکا. وہ کیا کہہ رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں دنیا کے 27 ممالک میں پیٹرول سستا ہے پاکستان میں اور 140 ممالک میں مہنگا ہے پاکستان سے. دنیا میں پیٹرول مہنگا ہے. یہ سندھ کو قبضہ کرنا ہے. گورنر ہاؤس پہ تو قبضہ کر لیا انہوں نے یہاں کراچی کے جو ایم این ایز ہیں وہ کون سی قانون سازی اور آئین سازی کر رہے ہیں. آپ ان کو نالے کے چکر میں لگا دیا. ہم نے یہاں سے اگر کراچی والوں نے جیسے تیسے جیت کے ہار کے بھیج گئے تو جناب آپ ان سے قانون سازی نہیں کر رہے, نالے بنوا رہے ہیں. جہاں کھانچا اور اب کریں ایم این اے, آپ ایم این اے کا فنڈ ہوتا ہے, ایم این اے کیسے بنا سکتا ہے؟ تو اگر موجودہ حکومت اور عمران خان صاحب چنگیز خان بننا چاہ رہے ہیں تو پھر دیکھیں چنگیز خان کا انجام بھی برا ہو جاتا ہے. اگر کوئی انگریز بننا چاہتے ہیں, قبضہ کرنا, قبضے کا نہیں ہے, دل جیتو جیسے نواز شریف نے جیتا. آپ نے بھی سندھ کے لوگوں کے دل نہیں جیت سکے. گالی گلوچ چھوڑ دو. الحمدللہ کبھی نواز شریف نے بدتمیزی نہیں کی. کبھی نواز شریف کے دور میں میاں صاحب کے بیانیے کی وجہ سے آزاد کشمیر اور پنجاب میں انتخابات بھی ہار گیا. اس طرح سے نہیں ہوئی. کئی صنعتیں چل رہی تھی, کہاں ہار گئے؟ آزاد کشمیر اور پنجاب میں اپنے میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کی وجہ سے آپ وہاں انتخابات بھی ہار گئے. اور وہ بیانیہ جس کو شہباز شریف بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بھی مشکل میں ہے. شہباز شریف اگر حالات کو سنبھالتے تو حالات مختلف ہو سکتے تھے سیاسی آپ کے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں نہال ہاشمی صاحب, یہ ملک ہماری ماں ہے, ہماری ماں کو گالی دینے والوں سے آپ کے لیڈر نے کیسے ملاقات کر لی؟ میں وہی بیانیے کی بات کر رہی ہوں. حمداللہ محب جی, انہوں نے ہمارے ملک کو گالی دی, غلیظ گالی دی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے بتا نہیں سکتی. ان سے کیسے ملاقات کرتا ہے اس بات؟ جی نہال ہاشمی صاحب, آپ پاکستانی بن کے بھی جواب دے سکتے ہیں. جو 2018 سے ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے جس طرح سے یہ آئی ہے. ریسنٹ بتا دیں. سن تو لینا, 2018 سے سلیکٹڈ اور سلیکٹر کا کام ہوا ہے. 2018 سے دھاندلی ہو رہی ہے. 2018 سے نواز شریف چیخ رہے ہیں, سوال کا جواب نہیں چیخ رہی ہے, پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے. آپ لوگ کوئی آج تک ایک بھی ثبوت لے کر عدالت میں نہیں گئے اور باتیں ہمیں سنا رہی ہیں. اور جو کچھ اسلم بیگ صاحب نے لکھا ہے اس عدالتوں کے نواز شریف نہال ہاشمی صاحب کس بیانیے کے ساتھ ہیں اپنی پارٹی کے, آپ یہ بتا دیں آخر میں. جو کچھ اسلم بیگ صاحب, میں نہیں کہہ رہا ہوں اسلم بیگ صاحب شہباز شریف کا یا مزاحمت کا, میاں صاحب کا ہے. کس سے مفاہمت؟ ہماری تو مفاہمت ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے. ذاتی طور پہ کس بیانیے کے ساتھ ہیں؟ آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں دو بیانیے ہیں پارٹی میں, ووٹرز کنفیوز ہو گئے ہیں ہمارے. ایک بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو, ایک بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو. نواز شریف ابھی وہی بیانیہ ہے, پہلے پاکستان کو عزت دیں, ووٹ بعد میں آتا ہے. خدا کا نام مانے, اپنے ملک کی عزت کو تو پہلے رکھیں. پاکستان کو تو عزت دی ہے. پاکستان کو جو گالیاں دیتے ہیں جن سے ہم اسٹیٹ کے لیول پر ملنا پسند نہیں کرتے, ان کو بلا کے اور باہمی دلچسپی کے موڈ ڈسکس کر کے عزت نواز شریف نے دی. میزائل پروگرام دیا, ایٹمی پروگرام دیا, موٹر ویز دیے, سی پیک دیے, روزگار دیے, عزت دیے, وقار دیے. آپ کی طرح دھرنا نہیں دیا ہم نے, آپ کی طرح گالی ہم نے نہیں دیا, آپ کی طرح بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم نے ان ہاؤس تبدیلی لانے کی وہ بات کر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سب مل کر ہم کام کریں نا تو پنجاب سے بزدار کو اور وفاق سے عمران خان کو بھگا سکتے ہیں. تو مل کے کام کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ 6 سیٹیں جب مسلم لیگ نون سمجھے گی, جب مسلم لیگ نون سمجھے گی, ہمیں کسی کے اپنے بازو پہ بڑا بھروسہ ہے. ہم جب چاہیں گے انہیں فارغ کر سکتے ہیں. ہماری قیادت ہماری پارٹی کو یہ رائٹ, ابھی وہ چاہتے نہیں ہیں آپ کو فارغ کرنا. پورا پی ڈی ایم کے پیچھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیے میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہم تو یہ دکھانا چاہتے ہیں, ایک تھے شہباز شریف صاحب جنہوں نے میٹرو بس بھی چلا دی, اورنج ٹرین بھی چلا دی, لاہور کو باموں کا شہر بنا دیا, روزگاروں کا شہر بنا دیا. بلاول صاحب کو میرے خیال میں کوئی میتھمیٹکس بتائے کہ 6 سیٹوں کے ساتھ حکومتیں نہیں گرا لوٹ کا ان پہ الزام ہے. ایک ہے بزدار صاحب جو ٹھیک سر, ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں ایک آخری چیز پوچھ لوں نہال ہاشمی صاحب. سر آپ نے بھی شروع میں مہنگائی کی بھی بات کی تھی. اس وقت ملک کی معاشی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. دوسرے تیسرے مہینے کرونا کی نئی لہر کا آغاز بھی ہو جاتا ہے. حکومت اس کے باوجود دعویٰ کر رہی ہے کہ اعداد و شمار بہتر ہو رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں اس وقت میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نالائکی, بد انتظامی. آپ ایک پیٹرول کی قیمت کی بات ہو رہی تھی, میرے پاس یہ فگرز لکھے ہوئے ہیں کہ 2008 میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں $135 پر بیرل تھا اور پاکستان کے اندر پر لیٹر جو ہے وہ 65 روپے تھا. ٹھیک ہے, آج جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں $75 پر بیرل ہے, اور آج 118 ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی باتیں عمران خان احمد نیازی صاحب نے کی,
آپ مجھے ایک بات بتا دیں، جو پہلے کہتے تھے الیکشن سے پہلے جو ان کے منشور کا حصہ تھا وہ آج اس پہ قائم ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیے. آج کیا پاکستان کے عوام جو ہے جن تکالیف سے گزر رہے ہیں، سندھ کی بات کریں، میں آپ کو بتاؤں، بلاول بھٹو نے کہا تھا بجٹ کے بعد گلی گلی شہر شہر احتجاج کروں گا مہنگائی پہ. پچھلے سال کہا تھا فروری میں مہنگائی کے خلاف مارچ کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے، مہنگائی پر عوامی ایشوز آپ کی ترجیحات بھی نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ جب کووڈ کی وجہ سے پاکستان باقی بھی آپ ذرا خاموش ہے، میں آپ کی بات میں نہیں بولتی، تو میں جو نا اس قسم کے ماحول میں بات بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے سب. نہیں سب اپنی اپنی ٹرن پہ ہی بات کر رہے ہیں، پلیز بات کیجیے. نہیں آپ ان سے بات کرا لیں، میں جا رہی ہوں پروگرام سے. آئی ایم لیونگ دی پروگرام. آپ مجھ سے بات کریں، آپ مجھے بتائیں. ایک سیکنڈ پلیز، ٹیچر نہ بنا کریں اپنی بات، ایک ایک کر کے سب بات کریں، آپ مکمل کر لیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کووڈ کی وجہ سے پلیز میں آپ کو موقع دیتی ہوں. جی پڑوسیوں سے میں نہیں لڑتی آپ کی طرح، ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ آپ کے پڑوسی بھی جو نا پرسنل نہیں ہونا نا پلیز. اگر یہ اس طرح کی بات پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھے گی، اگر دیکھے گی کہ کس قسم کی خاتون ہے. مہنگائی کے حوالے سے ایک لاسٹ کامنٹ کریں، میں شو کلوز کروں. میں کمنٹ ہی کر رہی تھی کہ دیکھیں اگر کووڈ کی وجہ سے ہم نے پبلک احتجاج جو ہے کہیں پہ ملتوی کیا تو ہماری آواز تو جو ہے بند نہیں ہوئی. پارلیمنٹ ہے جہاں پہ عمران خان احمد نیازی صاحب آنا پسند نہیں کرتے، پارلیمنٹ میں ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، واک آؤٹ کر جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ریپرزنٹیشن، ان کا فیس مراد سعید ہوتا ہے، علی امین گنڈا پور ہوتا ہے، جس قسم کا ماحول وہ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں غلاظت پی ٹی آئی نے پیدا کی ہے. اس وقت جتنا پولرائزیشن ہے پاکستان میں، جس طرح کا ماحول، کرپٹ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کہاں گیا چینی مافیا، کہاں گیا آٹا مافیا؟ 12 لاکھ میں اپنا ناجائز گھر ریگولرائز کرایا. کہاں گیا میٹرو کرپشن؟ کہاں ہے سارے کرپشن؟ جب تیل سستا ہوتا ہے یا پھر غائب ہو جاتا ہے. کہاں گیا کووڈ کا فنڈ؟ بتائیں نا، سب کھا پی کے بیٹھے. انتخابی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. صرف یہ بتا دیں کہ عوام کو ریلیف دینے کا جھنڈا آپ کب اٹھائیں گے؟ آپ مانتے ہیں مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی نیچے آ رہی ہے. انٹرنیشنلی اس وقت مہنگائی زیادہ ہے، انٹرنیشنلی مہنگائی زیادہ ہے. اس وقت پینڈیمک ہے، یہ ڈینگی بخار نہیں ہے جو صرف لاہور میں کنٹرول ہو رہا ہے، سوچ کے خرید، یہ پوری دنیا میں ہے. پارس صاحب سمجھدار خاتون ہے، پوری دنیا نے ایسا پینڈیمک 100 سالوں میں فیس نہیں کیا. گلوبل جو اکانومی ہے وہ 500 ٹریلین نیچے آئی ہے، -3 پہ گئی ہے اس وقت گلوبل اکانومی. پوری دنیا اس وقت نیچے آ رہی تھی، 7.3 شرنک ہوئی ہے انڈیا کی اکانومی. پاکستان نے اوپر لے کر گئے ہیں. اور پٹرول کی یا آئل کے ہمارے پاس کنویں اگر ہوتے ہم تو فری بیچتے. اگر آپ 1998 یا اس سے پیچھے چلے جائیں گے تو اس وقت اور بھی کم تھی. آپ ریلیٹو ٹرمز میں چیزیں دیکھتے ہیں، جب ڈالر کی قیمت انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں نا. اب میرے والد صاحب کی دور میں تو 54 اور 58 ہوتی تھی، آپ چلتی ہیں. آپ $1 $2 بچپن میں ہم جا کے گئے جی، ہم مارکیٹ جاتے تھے، 10 روپے لے کے جاتے تھے، گوشت خرید کے لے آتے تھے. آئل کی پرائسز ریلیٹو ٹرمز میں دیکھی جاتی ہیں. اس کا مطلب آپ ابھی ایکسٹریم ہائی ہے، کو ریلیف دے رہے ہیں، ریکارڈ ہائی ہے. سوچ کے ساتھ مہنگائی کیسے کم کریں گے؟ ناٹ جسٹ کہ آئل پرائسز ہائی ہیں، اس وقت کموڈٹی جو کھانے پینے کی فوڈ باسکٹ ہے وہ اس وقت ریکارڈ ہائی ہے. ہمارے یہاں 10 سالوں میں ہمارا کم ہے. آج ایک انڈیکس آیا ہے، ختم کریں گے آپ. آج ایک انڈیکس آیا ہے، پاکستان دنیا کے ان 25 سے 30 ممالک میں جو موسٹ چیپسٹ ہیں فار لیونگ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈسپیرٹی زیادہ ہے، ہماری عوام میں غربت زیادہ ہے. بھی لوگ جو ہے نا آٹا، چینی اور کوکنگ آئل کی چیزیں نہیں خرید سکتے. میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں، ویسے بھی یہ یوٹیلیٹی سٹور ان کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا. ٹارگیٹڈ سبسڈیز بہتر ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس طرح میسز میں ڈالیں. جو آپ کی سب سے نیچے طبقہ ہے اس کو صرف امپاور کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے کہ ان کی پاور بڑھاتے ہیں. باقی مہنگائی ہمیشہ ریلیٹو ٹرمز میں ہوتی ہے. ہاشمی صاحب کے بچپن میں 5 روپے میں پتہ نہیں ہے کیا کیا گھر کا سودا خرید لیتے ہوں گے. آج دیں 5 روپے کا نوٹ بھی ہے یا نہیں ہے. نہال ہاشمی صاحب 1920 میں ہم یہ تھے تو یہ. نہال ہاشمی صاحب آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، اس حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے ووٹ بینک میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا وجہ یہ تو نہیں ہے کہ حکومت سے زیادہ یہ اپوزیشن نہ اہل ہے، جو نہ مہنگائی پہ صحیح طرح بولتی ہے، نہ آپ احتجاج کرتے ہیں، نہ کوئی لاہے عمل لے کر آتے ہیں؟ سر احتجاج تو کرتے ہیں، عوام نہیں. مغلیہ دور میں ایک بادشاہ گزرا تھا، محمد شاہ رنگیلا. پاکستان میں بھی تاریخ لکھے گا کہ ایک وزیر اعظم گزرا ہے، وہ بھی عمران خان رنگیلا، جس وہ محب اللہ سے جا کے مل رہا ہے اور امر اللہ صالح سے مل رہا ہے، وہ گزر چکا ہے. جس کے دور میں مہنگائی اور لوگوں کی زندگیوں کو کوئی چیز میسر نہیں تھی. لوگ بہت زیادہ تنگ تھے، پریشان تھے.
اور وہ اپنے عیش و عشرت میں زندگی. تو آپ نے کچھ کرنا ہے یا نہیں؟ اگر اب آپ کی حکومت آ گئی کیسے مہنگائی کو کم کریں گے؟ عیش و عشرت میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیے اسحاق ڈار جو ہے نا ایک ایسی چابی ہے, ایسی کنجی ہے نواز شریف کے پاس. جب اسحاق ڈار آتا ہے تو مارکیٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے, اکانومی بھی ٹھیک ہوتی ہے, سی پیک بھی بن جاتا ہے. ایک اسحاق ڈار یہ پیدا کر لیں, ایک اسحاق ڈار. اس کے باوجود پی ٹی آئی کہتی ہے عوام کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. اسحاق ڈار کے دور میں پاکستان دنیا کی 20 بڑی معیشت بن رہی تھی. آپ کے پاس اسحاق ڈار ہی نہیں ہے نا. آپ کبھی اسد عمر کو لاتے ہیں, کبھی خود باغے میں بلا دیں پلیز, ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو. آپ اسحاق ڈار کو پاکستان بلا لیں. نہیں کرتی, ایک اسحاق ڈار لے آئے, آپ بلا لیں نا آپ ان کو, وہ چلے گئے یہاں سے. چوری کا خاتمہ ہو جائے گا, آٹا 30 روپے 25 روپے حال ہاشمی صاحب ان کو بلا لیں آپ. جائے گا, پیٹرول 60 پہ آئے گا. ارے اسحاق ڈار کو کیوں نہیں بلاتے آپ, وہ اتنے کام کے آدمی ہیں. تو جب تک عوام دشمن حکومت ہوگی, سلیکٹڈ اور سلیکٹر کی کہانی اس ملک میں دہرائی جائے گی. اسحاق ڈار کا کیا, وہ کہتے ہیں آپشن کوئی نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. اس پہ جعلی کیسز بنائے گئے, اس پہ ظلم کیا گیا, اس پہ جعلی کیسز بنائے گئے, اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا گیا. اچھا ویسے اسحاق ڈار صاحب اس وقت بھاگے تھے جب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب تھے اور ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. ان کے اکاؤنٹ پہ قبضہ کیا گیا, ان کے جہاز میں وہ دوڑے تھے. ان کے خلاف کوئی یہ ذرا یاد رکھ لیں, آپ کی شاید یادداشت تھوڑی کم ہو گئی. ایسی گفتگو سے تو مہنگائی پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا. آپ لوگ ظالم لوگ ہیں, انہیں پتا تھا کہ آپ دھرنا دے کے پاکستان کے معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ دھرنا دے کر کے پاکستان کی اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب آپ کے دور میں ایل این جی 15 روپے کا ہوگا, انہیں پتا تھا کہ کوئی مشورے دیں, ان کو کوئی تجاویز دیں کہ مہنگائی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. ہمیں کچھ نہ دیں, ہمیں وہ پیسے واپس کر دیں. آپ کک بیک لیں گے, آپ اے ٹی ایم ہے, آپ اے ٹی ایم کو لے کے حکومت کریں. کچرا جمع کیا ہوا آپ نے سارے اے ٹی ایم کا کچرا جو لے کے بھاگے. رائٹ, نہال ہاشمی صاحب, کول شوزب اور سحر کامران, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.